अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हॉटलाइन स्पेशल। मैं हूं फैसल रहमान। इस वक्त नाज़रीन हम लोग मौजूद हैं फेडरल उर्दू यूनिवर्सिटी ऑफ आर्ट्स साइंस एंड टेक्नोलॉजी इस्लामाबाद में। नाज़रीन यहां पर आज का प्रोग्राम कंडक्ट किया जाएगा। ये बेसिकली प्राइमरीली एक इंटरैक्टिव सेशन होगा कुछ पॉलिटिशियंस के साथ, और मैं चाहूंगा कि जितने भी यहाँ पे स्टूडेंट्स मौजूद हैं वो सवाल जवाब करें। आई विल बी हियर एज अ मॉडरेटर। प्रोसीजर तरीकाकार जो है प्रोग्राम का वो ये है कि हर जो हमारा पैनलिस्ट है यहाँ पे मौजूद उसको 2 मिनट दिए जाएंगे। वो आज के सब्जेक्ट जो कि हमने रखा है पाक अमेरिका ताल्लुकात, व्हाट शुड बी द वे फॉरवर्ड नाउ। आजकल का हॉट सब्जेक्ट आप जानते हैं कि यूएस सेक्रेटरी जो है वो इस वक्त सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस मिस्टर पनेटा, ही इज इन अफगानिस्तान। बात हुई है जनरल कियानी की जनाब जनरल जॉन एलन के साथ ताकि मजीद की बातचीत आगे बढ़े। आपको मालूम है कि पिछले दिनों जब 26 नवंबर को हमला हुआ था पाकिस्तान की चेक पॉइंट सलाला पर, तो उसके बाद से कशीदगी बढ़ गई। कहा यह जाता है कि कशीदगी जो बढ़ी है ये रेमंड डेविस के बाद ऑनवर्ड्स बढ़ती ही चली गई है, और खास करके इसने एक खास टर्न लिया जब 26 नवंबर को यह हादसा पेश आया। इसमें तकरीबन 26 हमारे पाकिस्तानी अफवाज के जवान और अफसरान शहीद हुए। इसके बाद पाकिस्तान ने नेटो सप्लाईज को बंद कर दिया। उसके बाद आपने देखा कि शम्सी एयरबेस को खाली करा लिया गया और दीगर इस तरह के भी स्टैंड ऑफ लिए गए जिसमें कि चेन ऑफ कमांड को खत्म कर दिया गया और बॉर्डर पर यह कहा गया कि अब कोई खिलाफ वर्जी हुई तो जारियत का भरपूर तरीके से जवाब दिया जाएगा। यह कशीदगी की सूरत हाल है। इसमें आगे किस तरह चलना है, क्या पाकिस्तान अमेरिका से ताल्लुकात खत्म कर दे या अमेरिका की मान ले, या किन बुनियादों पर अब आगे चला जाएगा, हुकूमत का क्या मौकफ होगा वो भी हम जानेंगे। मैं कोशिश करूंगा कि मैक्सिमम क्वेश्चंस लूं। आप एक सवाल एक स्टूडेंट करें, अपना क्वेश्चन ब्रीफ रखें और टू द पॉइंट रखें। हम स्टार्ट ऑफ करते हैं अपने मेहमानों की इंट्रोडक्शन के साथ। मैं आपका तारुफ कराऊं, मेरे दाएं जाने तशरीफ रखती हैं जनाब बेगम आबदा हुसैन। शी नीड्स नो इंट्रोडक्शन। फॉर्मर एम्बेसडर रही हैं, फेडरल मिनिस्टर रह चुकी हैं, फॉर्मर एम्बेसडर अमेरिका में खिदमत अंजाम दे चुकी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया बेगम आबदा हुसैन, आप प्रोग्राम में आई। बेगम आबदा के बराबर में तशरीफ रखती हैं जनाब फौजिया वहाब साहिबा। शी अगेन नीड्स नो इंट्रोडक्शन, वेरी प्रोमिनेंट फिगर इन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। शी इज एन एमएनए एट द मोमेंट। बहुत बहुत शुक्रिया मैम आपका भी। मेरे बाएं जानिब तशरीफ रखते हैं ब्रिगेडियर इम्तियाज। अगेन ब्रिगेडियर इम्तियाज वाज द फॉर्मर डीजीआईबी, और ब्रिगेडियर इम्तियाज उस दौर में भी बड़ी आला खिदमत अंजाम दे रहे थे जब जनरल ज़िया-उल हक साहब का तैयारा क्रैश हुआ, और उसके बाद भी कहा जाता है कि पाक अमेरिका ताल्लुकात में बड़ा एक ट्विस्ट एंड टर्न्स थे उस दौर में। उस हवाले से भी आप सवाल कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब, आप आए प्रोग्राम में। और उनके साथ बैठे हैं जनाब अहमद रजा कसूरी, वेरी नोन लॉयर, और आजकल एपीएमएल के साथ इनका ताल्लुक। बहुत बहुत शुक्रिया अहमद रजा कसूरी साहब, आप भी प्रोग्राम में आए। सबसे पहले मैम आपसे स्टार्ट करते हैं क्योंकि सर 2 मिनट पर पार्टिसिपेंट हमारा होगा। पाक अमेरिका ताल्लुकात के हवाले से थोड़ा सा हमें माजी में ले जाइए, हाल में और फिर मुस्तकबिल में प्लीज। माजी में ये है जी कि हमने 2001 में 9/11 जो कहा जाता है, हमने बहुत से मुआहदे कर लिए अमेरिका के साथ, लेकिन गालिबन कोई चीज़ भी कलम बंद नहीं हुई। और वो ज़बानी कलामी मुआहदे जो थे उनके बायस हमने बेसिस कंसीड की, गालिबन 5 बेसिस, और हमने कहा कि हम इंतहा पसंदी के जंग में पार्टनर हैं, अमेरिका के साथ हर तरीके से ताउन करेंगे। तो जो मौजूदा सूरत हाल है उसमें पाकिस्तान की हुकूमत ने और पाकिस्तान की अवाम की ख्वाहिशात के मुताबिक हुकूमत ने एक ऐसी सिचुएशन अचीव की है कि अब अमेरिका के साथ जो भी बात तय होगी वो बजरिया एक ट्रीटी के होगी, और वो ट्रीटी जो है वो रेटिफाई होगी हमारी मुकन्नना में, यानी कि ऐवान नुमाइंदगान की ताईद के बिना हम अमेरिका के साथ मजीद कोई किसी किस्म के ताल्लुकात जो हैं वो नहीं बढ़ा सकेंगे। और मैं समझती हूँ कि ये दुरुस्त तरीकाकार है। अमेरिका में भी ऐसा होता है, और कोई वजह नहीं कि हम अपने मुल्क में अगर हम किसी रियासत से किसी वजह से कोई मुआहदा करते हैं तो उस मुआहदे की तफसीलात कलमबंद होनी चाहिए, और वो मुआहदा जो है वो ऐवान नुमाइंदगान की वसादत से ही उसको काबिल अमल बनाया जाए। और मैं समझती हूँ कि फ्यूचर जो वे फॉरवर्ड होगा वो आइंदा पाकिस्तान के लिए हर रियासत के साथ, जिस रियासत के साथ भी हम डील करें, तो इट शुड बी थ्रू ए प्रॉपरली लीगली कॉन्स्टिट्यूटेड इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड अ ट्रीटी। राइट जी मैम फौजिया वहाब साहिबा। पाक अमेरिका ताल्लुकात में हमें अपने जज्बात को एक तरफ रखने चाहिए, और हमारे उनसे ताल्लुकात आज से नहीं 1954 से चले आ रहे हैं, जब से हमने सीएटो और सेंटो ज्वाइन किया था, और उस दिन से लेके आज तक
یہ تعلقات کبھی اوپر رہے ہیں کبھی نیچے رہے ہیں، لیکن تعلقات ہمیشہ قائم رہے ہیں. اور نہ صرف پاکستان ریاست کے اور امریکی ریاست کے تعلقات بڑے قریبی رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جو عوام ہیں ان کا بھی ایک بڑا گہرا تعلق ہے. اب اس وقت امریکہ میں کوئی تقریباً 10 لاکھ سے کوئی 12 لاکھ کے درمیان پاکستانی وہاں رہتا ہے. ہماری مصنوعات کی ایک بہت بڑی منڈی بھی وہاں پر ہے. ہم کوئی تقریباً $2.5 ارب کے کرتے ہیں. اس کے علاوہ ہماری ریمیٹنسز کافی بڑی تعداد میں وہاں سے آتی ہیں. اور اس کے علاوہ ہمارے پاس، اب چونکہ میں یہاں دانشگاہ میں بیٹھی ہوئی ہوں، ہمارے پاس جو بھی علم آتا ہے اس کی زیادہ تر جو سورس ہے وہ امریکہ سے آتی ہے. آج اپنے بچے کو آپ تعلیم دینا چاہیں گے اور باہر کی تعلیم دینا چاہیں گے تو سب سے اکنامیکل اگر آپ کو کوئی ملک پڑے گا تو وہ امریکہ پڑے گا. بیشتر ہمارے جو اسکالرز ہیں وہ وہیں سے پڑھ کے آتے ہیں، تو ہمارے تعلقات اس طرح کے ان کے ساتھ رہے ہیں. اب بہرحال جب سے یہ دہشت گردی کے خلاف جنگ کا جب سے آغاز ہوا ہے، اس تعلقات میں بڑی پیچیدگیاں اور کشیدگیاں آ گئی ہیں. لیکن بہرحال ہمیں اپنے زمینی حقائق کو سامنے رکھنا چاہیے، ہمیں اپنے قومی مفادات کو بھی سامنے رکھنا چاہیے. اور جو ریزن ہے ایکچولی آپ کو گائیڈ جو کرتی ہے چیز زندگی میں، وہ آپ کی عقل اور آپ کی دانش کرتی ہے. اور عقل اور دانش جو ہوتی ہے وہ لاجک پر مبنی ہوتی ہے، اور لاجک جو ہوتی ہے وہ آپ کی زمینی حقائق پر ہوتی ہے مبنی. تو لہٰذا ان تمام فیکٹرز کو سامنے رکھ کر ہمیں اپنے تعلقات کو آگے بڑھانا چاہیے. ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے کہ ہم اپنے تعلقات ان سے ختم کر دیں. جی ابراہیم امتیاز. پہلی بات تو یہ ہے کہ امریکہ کے پاکستان کے جو تعلقات ہیں اس کی بنیاد امریکن جو نقطۂ نظر ہے اس کے مطابق کیا تھی. میں سمجھتا ہوں اور میں اپنی جو پیشہ ورانہ زندگی ہے اس کے تجربے کی بنیاد پہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ امریکہ نے جب افغانستان کے اندر روس کو شکست ہوئی اور افغانستان سے روس کا انخلا کے بعد وہ جو ایک سپر پاور تھی ڈس انٹیگریٹ ہو گئی، تو اس کے بعد امریکہ نے اس خطے کے اندر اپنے عزائم کی تکمیل کے لیے. This time check is brought to you by Pure wool sweaters from Oxford. تھا اور وہ ایک وسیع البنیاد بلو پرنٹ تھا. اور اس بلو پرنٹ کے اندر جو پاکستان تھا اس کا ٹارگٹ تھا، لیکن اس کے اوپر وہ مؤثر انداز میں اپنے حکمت عملی کو آگے بڑھانے میں ابھی ہچکچاہٹ کا شکار تھا. جب ورلڈ ٹریڈ سینٹر کا واقعہ ہوا تو اس واقعہ نے امریکہ کے لیے ایک کوریڈور اوپن کیا، اس کو موقع فراہم کیا کہ وہ اپنے اس بلو پرنٹ کے اوپر جو حکمت عملی ہے اس پہ عمل درآمد تیزی سے شروع کرے. اور وہ اس نے تیزی سے شروع کرنا شروع کیا. اور میں آپ کو اپنے ذاتی تجربہ بنا پہ بتانا چاہتا ہوں کہ 1992 میں پروفیشنلی میرے نوٹس میں میں نے ایک آپریشن رن کیا جس کے اندر جو امریکن بلو پرنٹ تھا اس کا ایک پاکستان کے اندر آپریشن لانچ کرنا تھا، جس آپریشن کے 4 مقاصد تھے. ایک، پاکستان کے نیوکلیر پروگرام کو غیر مؤثر کرنا. نمبر 2، پاکستان کو اقتصادی جو اس کی حالت ہے اس کو مفلوج بنانا. تیسرا، پاکستان کے اندر ایسی رائے عامہ کو ہموار کرنا. پاور میکنگ جو پالیسی میکنگ کوریڈورز تھے ان کے اندر لابیز کریٹ کرنی کہ جو لابیز کشمیر کے اس سلوشن کو حمایت کریں
جو امریکہ کے بلو پرنٹ کی مددگار ثابت ہو سکتا ہے. اور چوتھا بڑا اہم بات ہے کہ یہ بھی تھا کہ پاکستان کے اندر عام شہری پاکستانی کا جو اپنے مذہب کے ساتھ ایک رشتہ ہے، تعلق ہے، اس کو کمزور کرنا. اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمیں زمینی حقائق کو مد نظر رکھنا ہے. ہمیں یہ جو پوری دنیا ہے یہ ایک گلوبل ولیج بن چکا ہے. ہم امریکہ سے آئسولیٹ ہو کے ایک اپنا کردار جو ہے اس خطے میں وہ مؤثر طور پر ادا نہیں کر سکتے. احمد رضا کسری صاحب پلیز. ہمارے امریکہ کے ساتھ تعلقات کا جو شروعات ہے وہ 1950 میں ہوتی ہے، جبکہ ہمارے پہلے وزیر اعظم نوابزادہ لیاقت علی خان نے آفیشیل وزٹ آف امریکہ گئے. اس وقت پریزیڈنٹ ٹرومن واز دی پریزیڈنٹ آف یونائٹڈ اسٹیٹس. اس کے بعد ایک پیریڈ آتا ہے امریکہ کی فارن پالیسی میں جس پہ وہ کہتے ہیں ڈلس پیریڈ. ڈلس جو تھا جان فاسٹر ڈلس جو ان کا فارن سیکرٹری تھا، اس کو جو فارن پریس تھی وہ کہتی تھی کہ ہی از سفرنگ فرام پیکٹومینیا. اس نے بہت سارے پیکٹ کیے رشیا کو انسرکل کرنے کے لیے. نیٹو بھی اسی زمانے بنا، سینٹو بنا، پہلے بغداد پیکٹ بنا، بغداد پیکٹ ڈیولپ انٹو سینٹو، پھر سیٹو، کیونکہ ہم ایسٹ پاکستان میں تھے، ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں ہماری ایک ٹانگ تھی، تو اس کی وجہ سے ہم سیٹو کے بھی ممبر بنے. لیکن امریکہ کے سے تعلقات ہمارے اتار چڑھاؤ رہے ہیں. 65 کے وار میں آل دو وی ور دیئر ملٹری الائز، لیکن امریکہ بہادر نیوٹرل ہو گیا. اور وہ ہندوستان جس کا کہ رشیا کے ساتھ تعلقات تھے ان کے دشمن کے ساتھ، اس کی نیوٹرلٹی واز ایکچولی دی راسکیلٹی تھی. تو چیز ہے وہ نیوٹرل ہو گیا. پھر آ جائیں آپ 79 میں آ جائیں، 71 میں پھر ایسٹ پاکستان کا 71 کا کرائسس. ہمیں کہا گیا کہ جناب 7th فلیٹ آ رہا ہے، وہ پہنچ گیا بے آف بنگال میں، لیکن وہ جو 7th فلیٹ جو ہے وہ ڈھاکہ پہنچا ہی نہیں جب تک کہ پاکستان کا سرنڈر اور پاکستان کا تیجا پہنچا نہیں ہو گیا. پھر آپ کے سامنے سیمنگٹن امینڈمنٹس ہیں جہاں ہماری ایڈ روک دی گئی، اسی سیمنگٹن امینڈمنٹس کا بھی دور ہے. پھر 79 میں آپ آ جائیں تو افغان جہاد ہے. اب افغان جہاد میں دیکھیں کہ آپ دیکھیے کہ ہمارے اور افغانوں کے لہو سے امریکہ جو جرمنی یونیفائڈ ہو گیا، ایسٹرن یورپ آزاد ہو گیا، اور اس کا ثمر ہمیں نہیں ملا. اور امریکہ بہادر خاموشی سے افغانستان سے نکل گیا. کیوں؟ کیونکہ 1492 کے بعد، فال آف اسپین کے بعد، پہلی دفعہ مسلمانوں میں ایک اعتماد آیا کہ انہوں نے سپر پاور کو فیس کیا. اور سپر پاور جس کی بیک گراؤنڈ یہ تھی کہ جس ملک میں انٹر ہو جائے کبھی نکلے نہیں، اس کو ہمارے اور افغانوں کے لہو اور جو جہادی جو کہ چیچنیا سے آئے، جو کہ اپنے مڈل ایسٹ سے آئے، تمام دنیا سے آئے، انہوں نے ایول امپائر، کیونکہ امریکہ رشیا کو ایول امپائر، جب ایول امپائر بریک اپ ہو گئی اور رشین پیک اپ کر کے آمو ریور کراس کر گئے تو امریکہ بہادر خاموشی سے نکل گیا. ہماری ساورینٹی کمپرومائز نہیں ہونی چاہیے. اور انٹرنیشنل لا میں بیسک پرنسپل یہ ہے ساورن اینڈ اکوالٹی کا. وہ جو ٹمبکٹو ہے چھوٹی سی ریاست، اس کا بھی وہی مقام ہے انٹرنیشنل لا میں اور یونائٹڈ نیشن میں جو کہ امریکہ کا ہے. Right. We'll just start off the question and answer session after this short commercial break. Welcome back after the break. Ji, first question please. امریکہ ہے وہ جسٹ behaved mother in law with never satisfied from us. Do more. تو مجھے یہ بتایا جائے کہ یہ پاکستان کی جنگ ہے یا امریکہ کی جنگ ہے. امریکہ ہم سے چاہتا کیا ہے؟ تو کیا یہ موقع نہیں ہے کہ ہمیں امریکہ سے جان چھوڑانی چاہیے کیونکہ وہ مادر ان لا ہے اور کبھی بھی ہم سے سیٹسفائی نہیں ہوگا. تھینک یو. جذبات میں جب ہم بات کریں گے تو ہمارا یہی دل چاہتا ہے کہ ہم اپنی ساس سے جان چھڑا لیں، لیکن ساس سے جان تو نہیں چھٹ سکتی ہے. جب تک تعلق ہے تو ساس تو رہے گی اور ساس کے ساتھ نبھانا بھی چاہیے. آپ مجھے بتائیے، جب کوئی لڑکی اپنے سسرال جاتی ہے تو سب سے پہلے اس کو یہی ایڈوائز دی جاتی ہے کہ بیٹا چاہے کچھ بھی ہو ساس کو جواب نہیں دینا ہے، ساس کے ساتھ نبھانا ہے، اگر آپ یہ مثال دے رہے ہیں. لیکن بہرحال میں یہ مثال اس پر نہیں لگاؤں گی. میں سمجھتی ہوں کہ جب ہمارے اپنے لوگ مرنے شروع ہوئے، جب دہشت گردی کے واقعات ہمارے اپنے ملک میں شروع ہوئے، تو پھر کوئی میرے خیال میں کنفیوژن نہیں ہونی چاہیے یہ کس کی جنگ ہے.
یہ ہماری جنگ بنتی چلی گئی. یہ شروع میں ہم پر مسلط کی گئی. ہم کچھ ان ایڈورٹنٹلی یا ایڈورٹنٹلی ہم اس میں گھس گئے, اور جب وہاں اس میں گھس گئے تو ایسی صورتحال بنی کہ ہم خود اس کے شکار ہو گئے. اب تک جو ہمارے پاس جو لوگ مرے ہیں کوئی 35,000 کے قریب ہیں. 35,000 لوگ اگر مر جائیں آپ کے ملک میں تو پھر آپ مجھے بتائیے کوئی سوچنے کی بات رہ جاتی ہے؟ یہ ہماری جنگ ہے, ہمیں اس کو دیکھنا پڑے گا اور ریشنلی ہمیں کوئی اس سے رستہ نکالنا پڑے گا, اور یہ بھی ہمیں سوچنا پڑے گا کہ ہمارا دشمن حقیقی کون ہے, وہ جو ہمارے اندر ہمیں گھس کے مار رہا ہے یا جو ہمارے دماغوں میں ڈالا جا رہا ہے کہ وہ نہیں ہے. ہم کبھی اس پہ بھی تو سوچیں کہ یہ جو خودکش حملے ہو رہے ہیں یہ کون کروا رہا ہے, اور یہ ہمارے اندر ہمیں آ کے کون مار رہا ہے. اس پر جب آپ کے مائنڈ اس میں کلیئرٹی آ جائے گی تو میرے خیال میں پھر کنفیوژن نہیں رہنا چاہیے. نیکسٹ کوشچن پلیز. ہم امریکہ کے ساتھ نیوٹرل ریلیشن کیوں نہیں رکھتے؟ ایسے معاہدے امریکہ کے ساتھ کیوں نہیں کرتے جو پاکستان کے فیوچر کو رکھ کر ذہن میں کیے جائیں؟ عارضی طور پر جو گورنمنٹ جو بھی آتی ہے امریکہ کے ساتھ اپنے مفادات کے لیے معاہدے کر کے چلے جاتے ہیں, لیکن پاکستان کے فیوچر کو ذہن میں رکھ کر کیوں نہیں امریکہ کے ساتھ کوئی بھی ٹریٹیز کی جاتی ہیں؟ معاہدات جو ہوتے ہیں وہ ریاست کرتی ہے, اور ایک ریاست کے درمیان دوسری ریاست اس کو فائنلائز کرتی ہے. فرد واحد کے مفادات کا کہیں عمل دخل نہیں ہوتا ہے. اگر معاہدہ ہے تو دو ریاستوں کے درمیان ہے, افراد کے درمیان نہیں ہے. یہ اپنے دماغ سے نکالیں. جو ابھی یہ 2001 سے جو باتیں ہو رہی ہیں, یہ ہم سن رہے ہیں کہ معاہدے ہوئے تھے, لیکن ہمارے سامنے وہ معاہدے کس شکل میں ہوئے وہ ہمیں نہیں معلوم. کیا زبانی ہوئے تھے یا لکھت میں ہوئے تھے؟ اگر لکھت میں ہوئے تھے تو وہ کس شکل میں ہیں؟ کیا اس کی توثیق کہیں ہوئی ہے, کہیں اس کی ریٹیفیکیشن ہوئی ہے, کہاں پر ہوئی ہے, کب ہوئی ہے؟ ہمیں نہیں معلوم. لیکن جو معاہدات ہوتے ہیں وہ ریاستوں کے درمیان ہوتے ہیں. اور ابھی بیگم صاحبہ نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ اب اگر ہم ری وزٹ کرنے جا رہے ہیں اپنے تعلقات کو, تو ان معاہدات کی ریٹیفیکیشن وہ مقننہ کرے گی, لیجسلیچر کرے گی, اور جب ایوان نمائندگان اس کی ریٹیفیکیشن جب کریں گے تو خود بخود آپ کے سامنے تمام صورتحال واضح ہو جائے گی. جی نیکسٹ کوشچن پلیز. میرا کوشچن محترمہ عابدہ حسین صاحبہ سے ہے. ہاؤ ول وی ڈیفرینشیٹ بٹوین سلیوری اینڈ فرینڈشپ؟ کیا ہم دوستی کی بات کرتے ہیں یا غلامی کی بات کرتے ہیں؟ دوستی ہمیشہ ایکول بیسس ایکول فوٹنگز پہ ہوتی ہے اور غلامی ہمیشہ ہاتھ جوڑ کے ہوتی ہے. تو کیا آپ سمجھتی ہیں کہ ہم پچھلے سالوں سے غلامی کر رہے ہیں یا دوستی کر رہے ہیں؟ وائی ڈونٹ وی آپٹ فار فرینڈشپ رادر دین سلیوری؟ دیکھیے, یہ سوال جو ہے کہ ہمیں سلیوری نہیں چاہیے, ہمیں فرینڈشپ چاہیے ہے. بات یہ ہے کہ ریاستوں کے مابین تو نہ سلیوری ہوتی ہے نہ فرینڈشپ ہوتی ہے. ریاستوں کے مابین میوچول انٹرسٹ ہوتے ہیں, مفادات ہوتے ہیں. اب امریکہ اور پاکستان کی جو ریلیشن شپ ہے وہ امریکن کہتے ہیں کہ ٹرانزیکشنل نہیں ہونی چاہیے. یعنی کہ وہ کہتے ہیں کہ ان کا موقف ہے کہ ہم آپ کو دیتے لیتے ہیں اور ہم آپ کی جغرافیہ کو استعمال کرتے ہیں. تو اگر ہم نے خود کفیل بننا ہے تو ہمیں بہت سی باتوں کا جائزہ لینا ہوگا. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہم جب سے پاکستان وجود میں آیا ہے, جو آج ہمارا پاکستان ہے, اوائل میں اس کی آبادی 3.25 کروڑ سے 18.25 کروڑ ہوئی ہے. تو 6 گنا ہم نے اپنی آبادی بڑھائی ہے, جبکہ اس وقفے میں دنیا کی آبادی جو ہے کورسپونڈنگ پیریڈ میں وہ 2 گنا بڑھی ہے, اور امریکہ کی آبادی بھی 2 گنا بڑھی ہے. ہماری آبادی 6 گنا بڑھی ہے. اب جہاں تک ہمارے قدرتی وسائل کا تعلق ہے, ہمارے ہاں سرمایہ کاری اتنی ہو نہیں پائی ہے
کہ ہم اپنے قدرتی وسائل سے خود مستفید ہوتے یا ان کو بروئے کار لے آتے. یاد رہے کہ جب پاکستان بنا تو اس وقت پاکستان کے پاس کوئی اتنے بڑے دولت کے ذخائر نہیں تھے، بلکہ جو لوگ پاکستان کے مقیم تھے، جو لوگ مہاجر ہو کے آئے، بشمول ان کے جو یہاں کے آبائی لوگ تھے، بنیادی طور پہ یہاں پہ غربت تھی. جو پہلا بجٹ تھا پاکستان کا وہ غالباً 10 کروڑ روپے کا تھا پہلا بجٹ، اور وہ بھی ہم نے پہلے سال میں اوور شوٹ کیا تو 11 کروڑ بننا تھا 10 کروڑ کا، کیونکہ ہمارے پاس اس وقت بلین اتنا تھا کہ ہم 10 کروڑ کی کرنسی ہی جاری کر سکتے تھے. تو جو 11واں کروڑ تھا وہ 2 افراد تھے، ایک مغربی پاکستان کے اور ایک مشرقی پاکستان کے. سر سید مراتب علی شاہ مغربی پاکستان میں اور ایم اصفہانی مشرقی پاکستان نے، جنہیں اپنی پرسنل گارنٹیز دی تھی 50-50 لاکھ روپے کی. وہ فالتو 1 کروڑ جو بجٹ ہوا تھا اس کو بیک اپ کرنے کے لیے. اب بات یہ ہے کہ ہم ایک غریب خطہ جو آبادی نظام کا شکار ہوا، ہمارے یہاں سے دولت انگریزوں نے بہت سی نکال لی تھی جب ہم آزاد ہوئے. تو اس کے بعد جب یہ پاکستان بنا توقعات بہت تھیں. جو لوگ یہاں آئے وہ اسی لیے آئے کہ ان کو بہتر زندگی چاہیے تھی. اور حکومتیں جو ہیں، کوئی بھی حکومت ارادتاً تو نہیں ہوتی بری، اس کا ارادہ نہیں ہوتا فیل ہونے کا، لیکن ہماری یہاں ایک بات جو کہ نہیں ہو پائی کہ ہم انسٹیٹیوشنلائز اپنے آپ کو نہیں کر سکے. ہم انفرادیت کے چکر میں رہے ہیں، سبھی رہے ہیں. اور یہ ابھی جو بات ہوئی ہے کہ پاکستان سے جا کے اور 10 لاکھ لوگ مقیم ہیں امریکہ میں، ان 10 لاکھ لوگوں میں جو وہاں پہ پنپے ہیں وہ پھر ریمیٹنسز بھی بیچتے ہیں. اور وہ ریمیٹنسز جو ہیں جو ہمارے بیرون ریاستوں میں پاکستانی گئے ہوئے ہیں، وہ اس وقت ہمارا جو ہارڈ کرنسی کا اکاؤنٹ ہے وہ انہی ریمیٹنسز کے ساتھ چلتا ہے. کیوں؟ کیونکہ ہمارے ایکسپورٹس جو ہیں وہ مسلسل ہمارے امپورٹ سے کم رہے ہیں. اور ہمارا میجر ٹریڈنگ پارٹنر جیسے ابھی ذکر ہوا یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ ہے، لیکن ہمارا ان کے ساتھ منفی ٹریڈ بیلنس 50 سال سے چل رہا ہے. اور پھر ہم کیا کرتے ہیں، ہم جو ٹریڈ کرتے ہیں آئٹمز، تو میں بتاؤں ہمارا سب سے بڑا آئٹم آف ٹریڈ جو ہے امریکہ کے ساتھ وہ سپورٹس گڈز ہے. اس کے بعد آ جاتا ہے فشریز پروڈکٹس، اور اس کے بعد آتا ہے سرجیکل انسٹرومنٹس، اور پھر آتا ہے ٹیکسٹائل. اب ٹیکسٹائل کے بارے میں ہم یہ کہتے چلے آئے ہیں، 20 سال سے ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ایڈ نہیں چاہیے، ہمیں ٹریڈ چاہیے. لیکن جو ٹیکسٹائل کا کوٹا ہے ہم کہتے ہیں کہ ہمیں فائن کاؤنٹ نہیں چاہیے، ہمیں تو کورس کاؤنٹ کا کوٹا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ یہاں پہ جب ٹیکسٹائل انڈسٹری لگی ہے تو جنہوں نے انڈسٹری لگائی انہوں نے مشینری میں پیسہ کھا لیا، اور مشینیں سیکنڈ ریٹ امپورٹ کی، فرسٹ ریٹ امپورٹ نہیں کی. فرسٹ ریٹ کی بلنگ کر دی. وہ کس نے پیسے بھرے؟ وہ بینکوں نے بھرے. بینکوں میں پیسہ کس کا ہوتا ہے؟ پبلک کا ہوتا ہے. تو وہ ٹیکسٹائل سیکنڈ ریٹ مشینری فائن کاؤنٹس بنانے کے قابل نہیں ہے. ہم اس لیے کوٹا فلفل نہیں کرتے، اور ہم بحث کرتے ہیں کہ جی ہمارا کوٹا یوں نہیں اور یہاں کر دیں. بہت اچھی بات ابھی کہی ہے کہ جب تک رشا تھا، رشا کی شکست ہوئی، اور اس وقت تک تو امریکہ جو کر رہا تھا، کام لے رہا تھا، تو وہ مجاہدین تھے. اس وقت وہ امریکہ فیور میں تھے. جب رشا کو شکست ہو گئی تو یہ مجاہدین دہشت گرد بن گئے. میرے صرف تمام سینئر سوال یہ ہے کہ ان دا کنٹیکسٹ آف دا ریلیشن شپ of the United States and Pakistan, how do you foresee for the future, as identified by the Fawzia Wahab as well, that we should have to keep the good relation, but the good relation should depend on certain principles, thoughts, method, technique, and so on. The point is, you have tried in the United States several times. آپ دیکھیں ذرا پیچھے چلے جائے کہ 65 وار میں انڈو پاک وار جو ہے ختم ہو گئی، مشرق پاکستان الگ ہو گیا،
who is held responsible? सातवां बहरी बेड़ा अभी तक गायब है. We have tried the United States so many times. मेरे से बहुत दबाना सवाल ये है बेगम इम्तियाज से कि in the next future foresee, how do you foresee the United States and Pakistan relationship? प्रवीण साहब आपसे स्टार्ट करेंगे. क्वेश्चन आपसे किया गया था कि रशिया की शिकस्त के बाद ये जो मुजाहिदीन थे ये आज जो है टेररिस्ट क्यों कहलाए जाते हैं? ये ऐसा चेंज क्यों आया? प्रोफेसर साहब ने जो सवाल किया था बहुत अहम सवाल है और इसमें उनके सवाल में एक चीज आंसर और भी था कि आइंदा हम पाक अमेरिकन रिलेशनशिप को कैसे देखते हैं. पहली बात तो ये है कि जैसे मैंने पहले अर्ज किया कि अमेरिका का जनूबी एशिया में एक अपना ब्लूप्रिंट है जो उसकी स्ट्रेटेजिक प्लान को वाज़ेह करता है और उसके वो अहदाफ हैं और उन अहदाफ के रास्ते में वो पाकिस्तान को जो एक वाहिद इस्लामी न्यूक्लियर मुल्क है और इसकी जो जोग्राफियाई पोजीशन है उसके रास्ते में बहुत बड़ी रुकावट बनता है और वो रुकावट दूर करने के लिए उसने हमेशा जो भी मौका उसको मिला है उसने अपने मुफादात के लिए अपने मुफादात के तसलसल और उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए इस्तेमाल किया है. अब वो जो उसके रास्ते में दीवार खड़ी होनी है वो दीवार किसने खड़ी करनी है? वो हमारे अपनी कौम ने, अवाम ने और हुक्मरानों ने करनी है. जहां तक अवाम का तल्लक है, पाकिस्तानी कौम का तल्लक है, उसने हमेशा अपना फर्ज बड़े अहसन तरीके से अदा किया है. नाकामी कहाँ आती है, कमजोरी कहाँ आती है? कमजोरी उस वक्त आती है जब हमारे हुक्मरान अपने सियासी मुफादात के तसलसल और उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए उसको तरजीह देते हैं अपने कौमी मुफादात और अपनी कौमी सलामती और खुद मुख्तारी के जो तकाजे हैं उनको पूरा करने में. अब जहां तक टेररिस्ट को इस्तेमाल करने की बात है उसने उसी पैराए में देखा जाए कि उसने मुजाहिदीन माना. अफगानिस्तान की जंग जब तक थी जब तक वो रूस के खिलाफ एक सुपर पावर के खिलाफ नबरद आजमा था उसने हमें इस्तेमाल किया. वो वक्त था कि हम अपने उस जहाद में जो हमने हिस्सा लिया उस जहाद को भी उसको डॉक्यूमेंट करते, उसकी जो पैरामीटर्स के उनको डिफाइन करते, उससे ये चीज डॉक्यूमेंट्री ये तस्लीम करवाते कि ये जो जहाद हो रहा है ये जहाद है, ये जो लड़ाई हो रही है ये जहाद किया जा रहा है. ये नहीं किया गया. जैसे कि ये परवेज मुशर्रफ ने अमेरिका को ये दहशतगर्दी की जंग के तावन में उसको जो भी दिया हमारी सरजमीन को इस्तेमाल करने के लिए इख्तियार दिया वो अनडॉक्यूमेंटेड था, फर्द वाहिद का एक अमल था. इसको हम मुआहदा तस्लीम नहीं करते बहसियत कौम के. ये एक इनफरादी फैसला था. अब आइंदा में हम अपने हालात को कैसे देखते हैं? मैं समझता हूं कि जो उसका स्ट्रेटेजिक प्लान है उसके टारगेट्स हैं उनको अचीव करने के लिए अपनी वो इसी कार्रवाइयों को इसी पैटर्न को मेंटेन करेगा. हर वो वक्त आएगा हर दोराई के ऊपर जब उसको हमारी जरूरत है वो हमें इस्तेमाल करने की कोशिश करेगा और जब वो अपने उन मकासद को हासिल कर लेता है उसकी तकमील हो जाती है वो हमें डिस्कार्ड करेगा, हमें वो बिल्कुल अपने रास्ते से हटा देगा. अब उसकी स्ट्रेटेजिक प्लान को, इस तलकात को एक हकीकत पसंदाना जो रुख देना है, एक सम्मत को तयन करना है. हमारे मफादात क्या हैं? हमें अपनी सलामती का, अपनी खुद मुख्तारी का तहफ़्फ़ुज़ करना है और वो तहफ़्फ़ुज़ और खुद उस वक्त हो सकता है जब हमारी हुकूमत वक्त अपने सियासी मफादात को अपने कौमी मफादात पे कुर्बान करे, जब वो इस चीज का अहद कर ले कि उसने खुद नसारी को ये है परवान करना है, चढ़ाना है, उसको मजबूत करना है, न कि वो खुद नसारी के बजाय वो फॉरेन कर्जों के ऊपर जो अमेरिका की इमदाद है उस पर बासानी उसने इन्हसार करना है. अगर हुकूमत वक्त बैरूनी कर्जों के ऊपर, अमेरिकन एड के ऊपर इन्हसार करती रहेगी और खुद इन्हसारी को और अपनी इक्तिसादी पॉलिसियों को ऐसी सम्मत का तयन नहीं करेगा जिसमें उसके जो फॉरेन एड है, जो अमेरिका की एड है,
اس کے اوپر ہمارا انحصار کم ہو، اس وقت تک میں سمجھتا ہوں یہ تعلقات جو ہیں ان کے بیلنس نہیں آ سکے گا، اور ہم اپنی معاشی حالت کی، معاشی کمزوریوں کا جو ہے وہ شکار ہوتے ہوئے اس کی جو خواہشات اور اس کے جو اسٹریٹجک ایم ہیں اس خطے میں، اس کے اندر وہ ناقابل دیوار جو ہے وہ تعمیر نہیں کر سکتے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جہاں تک قوم کا اور عوام کا تعلق ہے، آپ کا تعلق ہے، آپ اپنا فرض ادا کر رہے ہیں. ہمارے آئندہ آنے والے امریکن کے جو تعلقات ہیں اس کے بنیاد جو ہے وہ ہمارے حکمرانوں کی اپنی جو سوچ ہے، جو اپنے اس کی قومی سوچ ہے، اس کا فلسفہ کیا ہے، اس کی نفسیات کیا ہے، اس کا تعین مثبت انداز میں نہیں کر سکے. یہ 26 نومبر کے بعد ہی کیوں ہمیں یہ خیال آیا؟ اس سے پہلے جتنے ڈرون اٹیکس ہو رہے تھے اس میں سویلینز مر رہے تھے، اس سے پہلے آپ دیکھیں 35,000 کے قریب کہتے ہیں سویلینز کی ڈیتھس ہوئی ہیں جو بام بلاسٹ میں اور دیگر طریقوں سے. ہاں اس کے علاوہ فوج نے جو آپریشنز لانچ کیے اس میں فوج کی بھی کیجولٹیز ہوئی ہیں، لیکن وائی آفٹر دس پرٹیکولر 26 نومبر، وائی ناٹ بفور؟ دیکھیے یہ جو افغانستان، پاکستان، امریکہ ٹرائنگولر ایک سچویشن جاری و ساری ہے، اس میں امریکہ کا موقف یہ رہا ہے کہ ہمارے یہاں سے انتہا پسند افغانستان میں جاتے ہیں. ہمارا یہ موقف رہا ہے کہ وہ وہاں سے اگر ہمارے یہاں آتے ہیں تو آپ ان کو روک لیں. تو اس تو میں ایک وقوع ہوا، اور اس وقوعے کے باعث افواج پاکستان نے فیصلہ کر لیا غالباً کہ یہاں پہ اب وقت آیا ہے کہ ہم امریکہ سے دو ٹوک بات کریں کہ آپ ہمیں ایک حد تک ہی پش کر سکتے ہیں، اور یہ لائن جو ہے یہ یو کی ناٹ کراس دس روبیکان کہ آپ نے آ کے اور ہماری چوکی پہ حملہ کر دیا ہے. تو یہ ایک جس وقت بھی آیا ہے، جس گھڑی بھی آیا ہے، یہ لانگ اوور ڈیو تھا کہ ہم بیٹھ کے، جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ ریاستوں کے مابین ٹریٹیز ہوتی ہیں، ہمارے یہاں ٹریٹی ہی نہیں تھی. اب میں آپ کو ایک اور یہاں پہ عرض کروں، اور وہ یہ کہ آپ نوجوان ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں، فیکلٹی ہیں، آپ پاکستانی ہیں اور پاکستانیت سے سرشار ہیں. یقیناً آپ یہ چاہیں گے کہ جو پاکستان کے قلمدان کے اہل بنے وہ آپ ہی کی طرح کے پاکستانی ہوں. کہ جنگ کس کی جنگ ہے، کیسے ہم پہ مسلط کی گئی؟ کیونکہ خاص کر کے صرف بات کی جاتی ہے اس پارٹی کے حوالے سے جس کے قائد جنرل پرویز مشرف ہیں، سابق صدر، اور آپ نے اسی پارٹی کو جوائن کیا. یہ بتائیے ایک تو یہ سر کہ یہ کوئی ریٹن معاہدہ تھا یا وربل کوئی بات چیت تھی، یہ تھا کیا جس کا خمیازہ آج ہم بھگت رہے ہیں؟ یہ جو سوالات ہیں یہ تو پوچھے جائیں خورشید محمود قصوری سے جو فارن منسٹر تھا، یہ سوال ان کو پوچھیے. میرا تو جنرل مشرف کے ساتھ رشتہ صرف وکیل اور کلائنٹ کا تھا، اور جو اب میں جوائن کیا ہے تو میرا کامن پوائنٹ کے ساتھ ہے سب سے پہلے پاکستان. کیونکہ پاکستان جو ہے میرا پاکستان کے ساتھ ہی رانجھے والا تعلق ہے. میں نے اس ملک کی بقا اور سالمیت اور عظمت کے لیے اپنا باپ تک قربان کرا دیا. یہاں تو لوگ بکرے کا خون انگلی کے ساتھ لگا کے شہیدوں میں نام رکھتے ہیں. میں پاکستان کو بچانے 1971 میں گیا جب ذوالفقار علی بھٹو نے کہا کہ جو جائے گا ڈھاکے میں اس کی ٹانگیں توڑ دوں گا، اور جو جائے گا ڈھاکے وہ یک طرفہ ٹکٹ پہ جائے تھا. احمد رضا قصوری واحد ممبر قومی اسمبلی تھا مغربی پاکستان کا جو 3 مارچ 1971 کو میں نے پاکستان کی تاریخ کے ساتھ اپنی حاضری لگائی. اگر وہ سیشن ہو جاتا تو آج ہستا بستا پاکستان، ایک مضبوط، ایک پاورفل پاکستان ہوتا. وہ سیشن نہیں ہوا تو قائد اعظم کی بڑھاپے کی کاوش کا پاکستان، علامہ اقبال کے خوابوں کا پاکستان، مسلمانہ نے ہند کی 200 سال پہ محیط قربانیاں سٹارٹنگ فرام بیٹل آف پلاسی 1757 سے 1947 تک 200 سال کی محیط قربانیوں کا پاکستان پارا پارا ہو گیا. میں نے تو جناب اس ملک میں اقتدار کو لعنت اپنی ٹانگ ماری ہوئی ہے جوانی کی عمر میں. I could have been the first governor of Punjab. I could have been the first chief minister of Punjab. I was so powerful man in the party کہ میں جس پر کوئی انگلی رکھ دیتا تھا وہ پیل پارٹی میں کوئی چیز بن جاتا تھا. پارٹی got his birth from my home, but I stood for Pakistan کیونکہ میرا پاکستان کے ساتھ ایک ہی رانجھے والا تعلق ہے. Therefore یہ بیٹل جو ہے، یہ سوال خورشید قصوری سے، یہ بیٹل ہماری نہیں ہے. ہم ایک لائک اے مرسنریز ہم کسی کی جنگ لڑ رہے ہیں، اور یہ جنگ جو ہے
اس کے جو اثرات ہیں وہ ہمارے ملک میں اتنے خوفناک طریقے سے انٹر ہو چکے ہوئے ہیں. جیسے کہ یہاں ذکر ہوا کہ 40,000 ہمارے جو لوگ ہیں شہید ہوئے ہیں، جس میں کہ 5,000 لوگ وہ ہیں جو کہ سیکورٹی فورسز سے تعلق رکھتے ہیں. 65 بلین ڈالر کا جو نقصان ہے وہ پبلک اور پرائیویٹ سیکٹر میں ہو چکا ہوا ہے. اٹس ناٹ آور وار. سر میں چاہوں گا سر واٹ شوڈ بی دا وے فارورڈ. بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں ایک آرگومنٹ ہم نے ڈیولپ کیا ہوا ہے کہ جی یہ ہمیں ورثے میں ملی. بھائی ورثے میں تو یہ ہے کہ آپ نئے حکومت میں آئے ہیں، ابھی 2 ہفتے ہوئے ہیں یا 2 مہینے ہوئے ہیں، تو آپ کے پاس یہ آرگومنٹ ہے کہ ہمیں ورثے میں، کیونکہ سڈنلی آپ اسی اوور ٹرن یو ٹرن نہیں لے سکتے. بٹ آپ 3.25 سال کے بعد کہیں میں ورثے میں ملی ہیں، تو یہ 2 چیزیں ثابت کریں. یا تو آپ کی نالائکی ثابت ہوتی ہے، اور یا یہ ثابت ہوتا ہے کہ اس پالیسی اتنی مستحکم ہے کہ آپ انہی کو فالو کر رہے ہیں. دین یو کانٹ کرٹیسائز. دیکھیں واٹ واز اسٹاپنگ، کیا یہ گورنمنٹ کو پتہ ہی نہیں تھا کہ بھائی اپنا یہ جو ایگریمنٹ ہے یہ کہیں لاگ بک پر یا کسی اپنا فارن آفس کے منٹس پر نہیں ہے. پیپلز پارٹی کی آج ایکسیس ہر منسٹری میں ہے، ہر منسٹری میں ان کے بندے بیٹھے ہوئے ہیں. کیا وہ فارن منسٹری سے اتنا نہیں پوچھ سکتے تھے کہ یہ جو ایگریمنٹ ہوئے یہ کیسے ہیں، یہ ڈاکومنٹڈ ہے، نان ڈاکومنٹڈ ہے، نان پیپر ہے، واٹ آر دے، کسی منٹس میں ذکر ہے اور تھے، تو واٹ واز اسٹاپنگ یو ٹیک اے یو ٹرن. اگر تو ان کے بعد اگر تو پیپلز پارٹی والے ہوتے کوئی چی گویرا یا فائڈل کیسٹرو جو کہ امریکہ کے آنگن میں بیٹھ کے امریکہ کو آنکھیں دکھا رہا ہے، تو پھر تو ہم کہتے ہیں کہ بھائی کمال ہے، بھائی یہ بالکل صحیح کہتے ہیں. اگر وہ غلاموں کے غلامان بیٹھے ہوئے ہیں تو ان کا کیا حق پہنچتا ہے کہ وہ جنرل مشرف کو انگلی اٹھائے. جیسے احمد رضا قصوری صاحب کی واقعات خارجی خورشید محمود قصوری پہ چھوڑ رہے ہیں ان کے کندھوں پہ، میں جو ہمارے پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت سے کمی کوتاہی ہوئی ہے وہ تحریک انصاف کے نئے لیڈر شاہ محمود قریشی کو ذمہ وار ٹھہراؤں. ناظرین آپ نے یہ آج کا جو ہمارا پینل ڈسکشن تھا یہ دیکھا اردو یونیورسٹی اسلام آباد میں، لیکن ناظرین یہ ہمارا نیکسٹ سیگمنٹ ہوگا، یہ کل 8 o'clock دوبارہ وقت اس پر آن ایئر ہوگا. اس پہ مزید سوالات لیں گے، مزید بات کریں گے. فار دا ٹائم بینگ جی تھینک یو ویری مچ. میں بہت شکریہ ادا کروں گا فوزیہ آپ کا، بہت شکریہ بیگم صاحب آپ کا، بہت شکریہ بیر صاحب، اینڈ تھینک یو سو مچ قصوری صاحب آپ بھی پروگرام میں آئے. کل ٹمورو اگین ایٹ 8 o'clock جی یہیں سے اپنی پینل ڈسکشن کا آغاز دوبارہ کریں گے. تب تک کے لیے خدا حافظ.